जफर इकबाल भाई कि ये हम सब का इशू है। ये असगर मजीद साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। माशाल्लाह बड़े एक्टिव जो है एक रहनुमा है मुस्लिम लीग नून से, और जो MNA है राना मुबशर इकबाल उसके बड़े करीबी साथी हैं। तो मैं आपको भी भाई दिल की गहराइयों से ये जो फेसबुक पे मैं लाइव हूँ इस शो के अंदर मैं वेलकम करता हूँ। आपको भी मैं दिल की गहराइयों से जो है वो वेलकम करता हूँ। वेलकम भाई असगर मजीद भाई, बहुत शुक्रिया कि आप इस शो के अंदर आए। तो मैं ये बात कर रहा था यार कि अपने लिए ना हर कोई जीता है। मैंने अपनी लाइफ अपनी ज़िंदगी जो है वो वक्फ कर दी है। कोई भी अच्छा काम होगा, कोई भी अच्छी बात होगी जो मुझे पता होगी, सादत को पता होगी, इंशाल्लाह आप भाइयों को भी पता होगी। तो आप ये देखते हैं मैं अक्सर कश्मीर के हवाले से वीडियोज़ बनाता हूँ, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से वीडियोज़ बनाता हूँ, और साथ में गमले बनाने की भी वीडियो बना रहा होता हूँ, मर्चें उगाने की भी वीडियो बना रहा होता हूँ। कोई भी जो मालूमाती चीज़ मुझे पता होगी इंशाअल्लाह मैं आप भाइयों से वो लाजमी शेयर करूँगा। ठीक है भाई, जो चीज़ सादत को पता होगी इंशाअल्लाह मैं वो आप भाइयों से शेयर करूँगा। तो ये रियाज नूर भाई हैं, माशाल्लाह बरादरी का बहुत बड़ा नाम है, मशहूर सिंगर भी हैं, रहबर मेवात अखबार को भी चलाते हैं, और ये असासा है मेरे कौम का। तो ये भी यानी कि शो में आए हैं, तो मैं दिल की गहराइयों से इनको भी, रियाज नूर भाई को भी वेलकम करता हूँ। माशाल्लाह बड़ी खिदमत हैं इनकी मेरे कौम के लिए। सैयद मुइन ताहिर शाह भाई और मोहम्मद हसनैन अब्बास भाई, आपको भी मैं दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। तो बात मैं आज यही कि सिर्फ आप भाइयों से करना चाहता था कि मैंने, शहादत ने जो अपनी लाइफ है वो वक्फ कर दी है, और वक्फ किसके लिए की है? इंसानियत के लिए की है, लोगों के फ़ायदे के लिए की है। कि जो चीज़ मुझे पता होगी, जो चीज़ मेरे इल्म में होगी इंशाल्लाह मैं आप भाइयों से शेयर करूँगा। मैं कभी ये नहीं समझूंगा कि भाई ये मर्चों का इशू है, ये गमलों का इशू है। ठीक है, मैं हमेशा हमेशा इंशाल्लाह आप भाइयों से शेयर करूँगा। अभी कल परसों की बात है, मैं एक शादी में जा रहा था रियाज नूर भाई, तो रास्ते में मुझे तनवीर भाई मिल गए, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। तो मैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का बैनर लेके गया था। आप यकीन करेंगे कि 20 सड़क के अंदर मैंने वो बैनर खोल के, वो जो मेरे साथ साथी थे, 5-6 जो भी साथी थे उनके साथ मैंने शो किया है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज़ उठाई है, और 5 टीवी चैनल जो हैं उन्होंने उस खबर को चलाया है। वो यानी कि कुछ तो मेव बरादरी के चैनल थे, कुछ दूसरे चैनल थे, उन्होंने वो बिल्कुल खबर लगी है। तो मैं ये कहता हूँ यार, आवाज़ तो आगे पहुँच गई ना, हमने तो अपना हिस्से का काम कर दिया ना। अब अक्सर लोग कहते हैं यार इससे क्या होता है। रियाज नूर भाई, मैं मोहम्मद हसनैन अब्बास भाई, असगर मजीद भाई, चौधरी जफर इकबाल, हाजी जावेद और साजिद सेठी और इजाज भाई, मोहम्मद कामरान भाई, कुछ लोग ये कहते हैं कि इससे क्या होता है, इससे होगा क्या। तो मैं आपको ना छोटी सी बात बताने लगा हूँ। एक साहिल था अमेरिका का ना प्यारे भाइयों, एक बड़ा साहिल था, उस पे मछलियाँ जो थी वो साहिल 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 पे पड़ी हुई थी, पानी से बाहर आके तड़प रही थी, और मछलियाँ कितनी थी, लाखों मछलियाँ थी। तो एक छोटा सा बच्चा एक मछली को यानी कि उठाता, बड़ी मुश्किल से उठा के, और उसने उसको समुद्र में फेंक दिया, और इस प्रोसेस के अंदर उसको तकरीबन यार 15 मिनट लगे एक मच्छी को उठा के पानी में फेंकने के लिए। तो कोई बंदे उधर से जा रहे थे, उन्होंने कहा यार कितना बेवकूफ़ बंदा है कि देखो लाखों मछलियां पड़ी हैं, एक मछली को उठा के इसने वहां पे फेंका, इससे क्या फर्क पड़ा है। उस बच्चे से कहा तुम बेवकूफ़ हो, लाखों मछलियां तड़प रही हैं, एक तूने आधे घंटे लगा के पानी में फेंकी है भाई, तो इससे क्या फर्क पड़ा है। तो बच्चे ने कहा, जो हाँप रहा था, जिसने एक मछली, तड़पती मछली को पानी में फेंका था, उसने कहा भाई मेरी बात सुनो, ठीक है मैं लाखों मछलियों को ना फेंक सका, लेकिन जिस मछली को मैंने उठा के पानी में फेंका है उस मछली को लाइफ मिल गई यार, उसको तो फर्क पड़ गया, उस मछली को तो फर्क पड़ गया, उस एक मछली को तो फर्क पड़ गया। और यही मेरा मकसद था। बाकियों को मैं नहीं फेंक सका पानी में, लाइफ नहीं दे सका, लेकिन जिस एक मछली को फेंका उसको तो फर्क पड़ गया। तो इसीलिए भाई ये जो मैं वीडियोज बनाता हूँ, तो लोग कहते हैं, तो इसमें भी अगर एक भाई को भी मेरी बात समझ आ गई, मेरा पैगाम समझ आ गया,
اور تو اس ایک کو بھی فرق پڑ گیا تو میرا مقصد پورا ہو گیا. مجھے لاکھوں نہیں چاہیے، کروڑوں نہیں چاہیے. آپ بتائیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی نہیں ہے؟ اس کو ناحق امریکہ کی قید میں نہیں انہوں نے بند کیا ہوا؟ 20 سال نہیں ہو گئے، اس کے بچے ظلم نہیں گئے، اس کی فیملی جو ہے وہ خون کے آنسو نہیں رو رہی؟ تو رو رہی ہے تو پھر ہم کس طرح گھروں میں بیٹھ سکتے ہیں؟ ہم کیوں نہ باہر نکلیں؟ اور اگر کوئی باہر نکلے یا نہ نکلے، انشاءاللہ سعادت علی خان نکلے گا اور ہمیشہ نکلتا رہے گا اور آواز جو ہے وہ بلند کرتا رہے گا اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے، چاہے کوئی میرا ساتھ دے چاہے کوئی میرا ساتھ نہ دے. تو بھائیو یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اپنے لیے ریاض بھائی ہر کوئی جیتا ہے، اصغر مجید بھائی ہر کوئی اپنے لیے جیتا ہے. یار بات تو تب ہے نا جب دوسروں کے لیے جیا جائے، جب دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد جو ہے وہ مانا جائے. درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عطایت کے لیے کچھ کم نہ تھے فرشتے بھی کم نہیں تھے اگر اللہ نے اپنی عبادت ہی کرانی تھی. ٹھیک ہے، ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں انسانیت کی خدمت کے لیے بھی پیدا کیا ہے، دوسروں کے دکھ درد بانٹنے کے لیے بھی پیدا کیا ہے. آج جو ہے ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیتا، ہم کہتے ہیں ہماری جیب بھری رہے، اور دوسرا بندہ جو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا جائے، اس سے پیسے نکلوائے جائیں، اسے بے وقوف بنایا جائے، اس سے لوٹ مار کی جائے. ٹھیک ہے، یہ ہماری یعنی کہ کوشش ہوتی ہے. چلو یار وہ بھولا ہے، آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے، آپ نے رشوت سے دھوکے سے اس سے پیسے کھا لیے، تو بھائی آخرت میں تو دینے پڑیں گے یا نہیں؟ آخرت میں دینے پڑیں گے، اور آخرت میں پیسے نہیں ہونے، جو آپ کی نیکیاں ہیں اس بندے کو دی جائیں گی جس کا آپ نے مال کھایا ہوگا یا میں نے کھایا ہوگا. ہمیں اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اور اگر ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو ہمارے جو اس کے گناہ ہوں گے وہ ہمیں دیے جائیں گے، اس بندے کے گناہ جس کے ہم نے پیسے کھائے ہوں گے، جس کا حق مارا ہوگا. اور یہاں تو معاشرے میں یتیموں کو نہیں بخشا جا رہا. ایسی یعنی کہ کچھ واقعات میں نے سنے ہیں کہ بھائیوں نے بہنوں کو تو چلو حصہ دیتے ہی نہیں، ٹھیک ہے، جبکہ دینا چاہیے، اپنے دوسرے چھوٹے بھائیوں کا حق کھا لیا اور وہ بیچارے رلتے پھر رہے. ٹھیک ہے، سگے بھائیوں نے جو بڑے تھے، جو کرتا دھرتا تھے، انہوں نے اپنے چھوٹے بھائیوں کا حق کھا لیا. بہنوں کو تو دیتے ہی نہیں، جبکہ بہنوں کا حصہ ہے زمین کے اندر. اور میں کہتا ہوں زمین میں حصہ نہیں، جس گھر میں آپ رہتے ہو اس میں بھی حصہ ہے. کیونکہ جس باپ سے آپ پیدا ہوئے ہو نا، ماں باپ سے، اسی سے وہ بہن پیدا ہوئی ہے، تو بھائی اس کا تو حصہ ہے، اس کا تو گھر میں بھی حصہ ہے، زمین جائیداد میں تو ہے ہی ہے، اس کا تو گھر میں بھی حصہ ہے. اور یہ ریاض نور بھائی نے جہیز کے اوپر گانے بھی گائے ہیں. اب کتنی بڑی لعنت ہے کہ ہم کسی کی بیٹی کو نہیں لے کے آئیں گے جب تک ہمیں کار نہ دی جائے. اور بھائی کار مانگنے سے بہتر تھا تم نا بھیک مانگ لیتے، کسی سے ڈیمانڈ کرنے سے بہتر تھا بھیک مانگ لیتے. اور آج کل تو بھائی ہم جو ہے آج کل جو ہم ہیں، ٹھیک ہے، عجیب و غریب ہو گئے یار، عجیب و غریب ہو گئے. کسی کے گھر اگر فوتگی ہو جاتی تو 7 دن تک اس کا چولہا نہیں جلتا تھا، پڑوسی کھانا بنا کے بھیجتے تھے. اور اب کیا ہے کہ کسی کا تو بھائی مر گیا، کسی کی تو امی مر گئی، کسی کا تو ابو مر گیا، ٹھیک ہے، اور کسی کا تو بیٹا مر گیا، کسی کی تو بیٹی مر گئی، اس کو اپنی پرواہ نہیں. اور ہم امید کریں کہ اسے ٹینٹ والے کا نمبر یاد ہو، اسے وہ جو نائی ہے جو دیگ بنائے گا اس کا نمبر یاد ہو، وہ ہمیں کھانے کھلائے، اور کھانے بھی کون سے میٹھے چاول کھلائے. ایک تو اس کے گھر فوتگی ہو گئی، اور دوسرا ہم کہتے ہیں کہ وہ میٹھے چاولوں کی دیگ بنائے، گوشت بنائے. خدا کی قسم جب ختمیں لگتی ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فوت کون ہوا ہے. بریانی یا چاول کھانے کے لیے جاتے ہیں. یار کتنی بے حسی ہے، کتنی بڑی معاشرے کی جو ہے وہ بے حسی ہے کہ کسی کا جو ہے وہ رشتہ دار فوت ہو گیا، بیٹا، بھائی، ماں باپ فوت ہو گیا، اور ہم کھانے کی توقع رکھیں. میں نہیں کہتا بالکل ختمیں لگنی چاہیے، بالکل یہ سب ہونا چاہیے، لیکن یہ نیت کھانے کی نہ رکھیں. نیت جو ہے وہ آپ نے کھانے کی نہیں رکھنی. ہم نے تو ان کی ہیلپ کرنی ہے جو مشکل کے مارے ہیں.
ہمارے دین نے تو ہمیں بڑی آسانیاں دی ہیں میرے بھائی، بہت آسانیاں دی ہیں، بڑی آسانیاں دی ہیں، ہم نے دین کو مشکل بنا لیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں بھائی کہ جو عیسائی ہوتے ہیں، عبد الرحمان رام بھائی ویلکم کرتا ہوں، ملک شجاعت بھائی آپ کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں، محمد ثاقب بھائی آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ اچھا جی، میں بات وہیں سے آگے بڑھا رہا ہوں کہ ہمارے دین نے ہمیں بہت سے حقوق دیے ہیں، بہت آسانیاں ہمارے دین نے دی ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب عیسائی لوگ جو ہوتے ہیں، کرسچن، جب ان کی شادی ہوتی ہے تو کہاں پہ ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، چرچ میں نہیں ہوتی ان کی شادی؟ جو ان کی عبادت گاہ ہے چرچ، وہاں پہ شادی نہیں ہوتی جو عیسائی لوگ ہوتے ہیں؟ اور جو ہندو ہوتے ہیں ان کی شادی کہاں پہ ہوتی ہے؟ مندر میں نہیں ہوتی؟ اور یاد جب وہ پھیرے لے رہے ہوتے ہیں، 7 پھیرے آگ کے گرد، وہ مندر میں نہیں جاتے؟ تو پھر مسلمان مسجد میں کیوں نہ جائیں؟ مسلمان مسجد میں کیوں نہ جائیں شادی کرنے کے لیے؟ مسلمان مسجد میں کیوں نہ جائیں؟ مسلمان مسجد میں کیوں نہ جائیں شادی کرنے کے لیے؟ کہ جب عیسائی چرچ میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہندو جو ہے وہ مندر میں جاتے ہیں شادی کے لیے، تو مسلمان مسجد میں کیوں نہ جائیں؟ ان کو جانا چاہیے۔ چودھری جاوید صاحب ماشاءاللہ، یہ جیا بگا کی شان ہے، آپ کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں جی، دل کی گہرائیوں سے۔ تو جاوید بھائی، مسلمان پھر مسجد میں کیوں نہ جائیں؟ ہم نے دین کو کیوں مشکل بنا لیا ہے؟ اور خدا کی قسم جتنے یہ مسائل آئے یہ دین کی دوری کی وجہ سے ہیں، نہ کہ حکمرانوں کی وجہ سے آئے ہیں۔ آج ہر بندہ روتا ہے بھی حکمران ایسے ہیں، حکمران ویسے ہیں۔ اور بھائی حکمران بھی تو ہم نے ہی سلیکٹ کیے ہیں، وہ بریانیوں کی پلیٹیں بھی تو ہم نے ہی کھائی تھی، ان لوگوں کو سلیکٹ بھی تو ہم ہی نے کیا تھا، ان کے نعرے بھی تو ہم ہی نے لگائے تھے، تو پھر اب رونے کس بات کا ہے؟ حکمران بالکل ٹھیک ہے، ہم ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں ٹھیک ہونا ہوگا، ہمیں اپنا احتساب کرنا ہوگا، پھر ہم اگلے بندے کا احتساب کر سکتے ہیں۔ ہر بندہ سیاستدان بنا پڑا ہے، کبھی ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، کسی کو حالات کی نزاکت کا پتہ ہی نہیں کہ کتنی بڑی مشکلات میں پاکستان پھنس گیا ہے، کس طریقے سے جو یہودی لابی ہے اس نے سازشیں کی ہیں، مسجد اقصیٰ کو ان لوگوں نے گھیرا ہوا ہے، اور اسرائیل نے سعودی عرب سے اور دوسرے ملکوں سے مل کے ایک بلاک بنا لیا ہے، اور اگلا نشانہ اللہ نہ کرے ان کا پاکستان ہوگا۔ کسی نے یہ بات نہیں کی، سب کو پتا ہے، سب اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی ہے، یہ نون لیگ ہے، جماعت اسلامی ہے، مولانا۔ یار ان باتوں کو چھوڑو، پاکستان کی فکر کرو، ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا ہے، اس دھرتی کے لیے سوچنا ہے جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، نام دیا ہے، شناخت دیا ہے، عزت دیا ہے، روپیہ دیا ہے، پیسہ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے۔ ہمیں دھرتی کا دفاع کرنا ہے، نہ کہ ان پارٹیوں کا دفاع کرنا ہے۔ جاوید اقبال بھائی، شاہد غفور بھائی، اور چودھری احسان گجر بھائی، آپ اور یہ شاہجم اجد بھائی، آپ تمام کو میں دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں۔ تو یار ہم نے اس کے بارے میں سوچنا ہے، ہم نے اس کے بارے میں سوچنا ہے، پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے۔ اکثر لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ کس پارٹی سے ہو، ہمیں بتاؤ، آپ کس پارٹی سے ہو، آپ نون لیگ سے ہو یا پی ٹی آئی سے ہو؟ پہلے تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا یہ 2 ہی پارٹیاں ہیں پاکستان میں؟ جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے وہ یہ 2 ہی پارٹیاں ہیں؟ پہلے آپ مجھے یہ بات بتائیں، نہیں نا، 100 سے زیادہ پارٹیاں ہیں بھائی، تو پھر آپ ان 2 کا کیوں پوچھتے ہو؟ اور دوسری بات ہے کہ میں کسی بھی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا، میں پاکستان کو سپورٹ کرتا ہوں، اس دھرتی ماں کو سپورٹ کرتا ہوں، پاکستان کو اور پاکستان میں بسنے والے لوگوں کو، ان لوگوں کو میں سپورٹ کرتا ہوں، اسلام کو سپورٹ کرتا ہوں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو سپورٹ کرتا ہوں، اپنے کشمیری ان تڑپتے بھائیوں کو سپورٹ کرتا ہوں، اور آپ بھائیوں کو سپورٹ کرتا ہوں، میں آپ کا سپورٹر ہوں، ان لوگوں کا میں کوئی سپورٹر نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ اب میں چلیں ٹھیک ہے، اس بات کو میں یہیں پہ چھوڑتا ہوں، ورنہ میں اس کو اور ابھی آگے بڑھانے لگا تھا کہ میں کسی کی غلامی نہیں کر سکتا۔ پہلے ان کے بڑوں کی غلامیاں کریں، پھر ان کے نسلوں کی غلامیاں کریں، واہ بھائی واہ، پھر ان کی نسلوں کی غلامیاں کریں، پھر ان کی اگلی نسلوں سے ہم چھتر کھائیں، تو ہم کیا بے وقوف ہیں؟ ٹھیک ہے، اس بات کو میں یہیں پہ چھوڑتا ہوں، میں بالکل کسی کو نہیں یعنی کہ پسند کرتا، ہم جو ہے میں پاکستان کا یعنی کہ سپورٹر ہوں، پاکستان کا حامی ہوں اور ایک نظریاتی ورکر ہوں۔ تو میں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ یار جس طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہماری بہن ہے نا،
آپ کی بہن ہے یا نہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی؟ پھر کیوں نہیں باہر نکلتے؟ کیوں نہیں جلسے جلوس کرتے؟ کیوں نہیں باہر نکل کے اپنی آواز بلند کرتے؟ کرنی چاہیے یار. کشمیری بھائی دیکھ لیں 1 سال سے زیادہ سے قید ہیں. کل کو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا جی انہوں نے تو ہماری آواز تک نہیں بلند کی، تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ اب تو گھبرا کے ہم یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. اب تو گھبرا کے ہم یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور اگر مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو میرے بھائیوں یہی بات میں نے کرنی تھی کہ میں نے اپنی لائف جو ہے وہ وقف کر دی انسانیت کی خدمت کے لیے. اگر ایک لفظ بھی مجھے پتا ہوگا، چاہے وہ پودوں کے بارے میں ہو، مرچوں کے بارے میں ہو، کسی بھی چیز کے بارے میں ہو، تو انشاءاللہ وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مفاد کے. مجھے کوئی لالچ مفاد نہیں، اور میں 15 سال سے کام کر رہا ہوں مسلسل. حتیٰ کہ فیس بک میں نے 5 سال پہلے شروع کیا ہے. یہ زیاد نور بھائی جو آپ کو جو شان ہے قصور کی، یہ 20-25 سال سے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ شاہد غفور بھائی چینل چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ جاوید بھائی جو ہیں، یہ جی بکا کی شان ہے، یہ جاوید بھائی اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ لوگ ہیں یار. ٹھیک ہے؟ سپورٹ کریں، مل کے چلیں، چین بنائیں، آپس میں مل کے چلیں، آپس میں تعاون کریں، بھائی چارے کو فروغ دیں. یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے. ورنہ بہت بڑی عالمی سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. اس پہ میں علیحدہ سے آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کے بتاؤں گا کہ کیا سازشیں ہو رہی ہیں. پاکستان عالمی سطح پہ کس طریقے سے تنہا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں پاکستان کو. علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا میں. انڈیا نے کس طرح 126 ملکوں میں پاکستان کے خلاف زہر اگلا ہے، اور ہم یہاں پی ٹی آئی، نون لیگ اور جماعت اسلامی کے نعرے لگاتے رہے. اور بھائی یہ ساری پارٹیاں ہماری ہیں، پی ٹی آئی بھی ہماری ہے، مسلم لیگ نون بھی ہماری ہے، مولانا بھی ہمارے، جماعت اسلامی بھی ہماری ہے. یہ سب پارٹیاں ہماری ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپس میں لڑنے کا وقت نہیں، یہ جو سازشیں ان کو بے نقاب کرنے کا وقت ہے. ان سازشوں کو ہم نے بے نقاب کرنا ہے. ان سازشوں کو بے نقاب کرنے کا وقت آ گیا ہے. تو میرے بھائیوں سب مل کے، ٹھیک ہے، ہم نے متحد ہو کے ان سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے. اور ان سازشوں کا مقابلہ جنگوں میں جا کر ہی نہیں ہوتا کہ اب بندوق پکڑ لیں اور بارڈروں پہ چلے جائیں، ہو گئی. نہیں، آج کل سوشل میڈیا وار ہے. یہ جو یہودی ہے، ان کی پاور ہے کہ مسلمانوں سے لڑے؟ ان کی ضرورت ہے؟ یہ ٹوٹل سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں. تو ہم نے بھی سوشل میڈیا وار کے ذریعے ان کا مقابلہ کرنا ہے. سوشل میڈیا وار کے ذریعے ان لوگوں کا جو ہے ہم نے مقابلہ کرنا ہے.